बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानतों पर बैक वक्त लाहौर हाई कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम पेशरफ्त सामने आई है और चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद शुरू हो गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साइफ़र मुकदमे में जो अटक जेल से मुंतकिली का मामला था, इमरान खान का अडयाला जेल से अटक जेल मुंतकिली जो गैर कानूनी तौर पर हुई थी और वापस अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त थी, जिस पर कुछ दिन पहले फ़ैसला महफूज हो गया था और वो तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद हो गया है, फ़ैसला महफूज हुआ था। और जब इमरान खान का लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी वो 14 सितंबर थी, तो 13 सितंबर को फ़ैसला महफूज हुआ। आज 23 सितंबर है। 10 दिन के बाद फ़ैसला क्या सुनाना था, अदालत ने दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और वो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो जिसके बारे में ये कहा जा सके कोई कानूनी नुक्ता है या कोई ऐसा नुक्ता था कि जिसके ऊपर अदालत को मज़ीद कोई रहनुमाई दरकार थी। और मैं तो समझता हूँ मेरे जैसे नाकिस जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब एक पूरी किताब हैं और हमें नई से नई जहतें जो हैं कानून की वो सीखने को मिल रही हैं और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो ऑर्डर शीट जारी की गई थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से, और ये केस था बुशरा बेगम की दरख्वास्त थी। बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर रिट पिटिशन नंबर 2758/2023 थी। बुशरा इमरान खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वो दरख्वास्त थी जिसमें उस नोटिस को चैलेंज किया गया था जो FIA का नोटिस था मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से। उस पर आज तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और अदालत ने कहा है कि CM नंबर 2799/2023 द एप्लीकांट इज़ एग्रीव्ड बाई समन डेटेड 19/9/2023 सीकिंग सैम्पल ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ द एप्लीकांट, कि जी जो दरख्वास्त गुजार है वो उस नोटिस से एग्रीव्ड है, मुतासिर है, जिसमें कहा गया है कि जी आपके वॉइस मैचिंग के लिए सैंपल चाहिए आपकी आवाज़ का, और इस वजह से 19 सितंबर 2023 को जो नोटिस जारी किया गया था एग्रीव्ड है दरख्वास्त गुजार और इस बाबत दरख्वास्त दायर की गई थी। द लंडन काउंसिल सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा वो वकील थे इसमें। द लंडन काउंसिल फॉर द एप्लीकांट स्टेट्स दैट देयर इज़ नो बेसिस इन लॉ टू ऑर्डर द द वॉइस रिकॉर्डिंग ऑफ द अक्यूज्ड इन एनी मैटर एंड द सेड ऑर्डर इज़ ब्रीच ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी गारंटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई कानूनी मौजूद नहीं है कि आप किसी की आवाज़ मैचिंग या उससे आवाज़ का सैंपल लें या आप उसकी आवाज़ मैचिंग के लिए समन करें और आप तहकीकात करें या आपको इंक्वायरी बिठा दें। आप कौन होते हैं, आपके पास किसने आपको ये इख्तियार दिया है? तो ये तो हमारा जो आईन पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट है हर शख्स की डिग्निटी का, ये तो उसके ख़िलाफ़ वर्जी है। तो इस वजह से इस नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। लेट नोटिस बी इशू टू द रिस्पॉन्डेंट्स फॉर 27/9/2023, 27 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया जाता है। लेट द रेलिवेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 2 एज वेल एज मिस्टर सफदर हुसैन सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन कोहसार इस्लामाबाद अपेयर बिफोर द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कि जी जो मुतलका अफसर हैं FIA के और साथ जो मुतलका सब इंस्पेक्टर है जो तफ्तीशी है जिसने नोटिस जारी किया है, इन दोनों को अदालत ने कहा कि ज़ाती हैसियत में तलब किया जाता है, अदालत के सामने अगली तारीख में पेश हूँ। मीनवाइल तब तक के लिए द इम्प्यून्ड समन डेटेड 19/9/2023 विल स्टे सस्पेंडेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, वो अगली तारीख तक सस्पेंड रहेगा। उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, उस पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। अब आप देखें कि यही केस अगर हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में चला जाता तो या तो फ़ैसला महफूज हो जाना था या फिर इसके ऊपर सिंपल नोटिस होना था। चूँकि इस तरह की जितनी भी दरख्वास्त इमरान खान और बुशरा बेगम भी एक केस में, ये जो साइबर का इनके ख़िलाफ़ मुकदमा है जिसमें ये ज़मानत पर हैं, जो पुलिस FIR है जिसमें ये समन जारी हुआ था, उस जज के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर की हुई है बुशरा बेगम ने और बुशरा इमरान खान ने, जिसमें ये कहा गया था कि जज को ट्रांसफ़र किया जाए। वो आज तक आमिर फ़ारूक साहब ने डिसाइड नहीं की। दूसरी जानिब जो एक दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि हमारा जो निज़ाम है, इमरान खान की दरख्वास्त इमरान खान की 3 दरख्वास्तें थीं। एक तो ये था कि जो जज है अबुल असनाद ज़ुल्करनैन, वो दहशतगर्दी अदालत का जज था और उसको जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत का जज बनाया गया है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है और जज की जो अहलियत है उसको चैलेंज किया गया था, नंबर 1। दूसरा ये था कि जो पहली 30 अगस्त को
پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی سائفر مقدمے کی جیل میں اور نوٹیفیکیشن 30 اگست کا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا کہ یہ فیئر ٹرائل کہاں ہے کہ آپ جیل میں ٹرائل شروع کر دیں، ایک اس کو چیلنج کیا گیا تھا 30 اگست والا۔ اچھا اس کے بعد اچھا وہ 12 ستمبر کا تھا، 13 ستمبر کو عمران خان کی پیشی تھی اور عمران خان کے ٹرائل میں پیشی تھی، اور 12 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی۔ وہ پہلے میں 14 کہہ گیا، تو 12 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور 13 کے لیے ٹرائل لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسری درخواست جو ٹرائل کے منتقلی تھی عدالت سے جیل، اور تیسرا یہ تھا کہ جناب یہ جو اب وہ وہاں پر جتنے بھی انڈر ٹرائل قیدی ہوتے ہیں اسلام آباد کی جورسڈکشن میں، وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے ہیں۔ پہلے بھی غیر قانونی طور پر ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا تھا، تو ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی، ان 3 درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ اس ڈیٹ پر 12 ستمبر کو سرکاری وکلا نے کہا جی کہ 30 اگست کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ صرف ایک تاریخ کے لیے تھا، اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جس میں عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہو۔ جج صاحب نے تینوں درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا۔ 13 ستمبر کو سماعت ہونی تھی، رات کو نیا نوٹیفیکیشن آیا جی کہ 13 ستمبر کی سماعت بھی جیل میں ہوگی، اور وہ جیل میں جج صاحب سماعت کر رہے، اور آج تک وہ فیصلہ 12 ستمبر والا آج سے 11 دن ہو گئے ہیں، آج تک وہ فیصلہ نہیں سامنے آیا۔ اب اس میں جو ایک درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی، وہ اچانک سے آج سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور عدالت نے اس کو 25 ستمبر سوموار والے دن کے لیے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور عدالت نے کہا ہے جی کہ جو فیصلہ محفوظ تھا، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے اگر کوئی قانونی پوائنٹ ہو، جیسے آپ کو یاد ہوگا نیب ترمیم کیس میں، تو عمر عطا بندیال صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب یا جو حکومتی وکیل تھے ان سے اپنے عدالتی عملے کے ذریعے رابطہ کر کے جن سوالوں کا جواب لینا تھا وہ تحریری لے لیا۔ اگر چونکہ فیصلہ محفوظ ہو چکا تھا، فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد کیسے اس کو اوپن کورٹ میں سنا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی عمران خان کی درخواست کو سماعت کے لیے محفوظ فیصلے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئی جہتیں سمجھنے کو مل رہی ہیں آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات کی فراہمی اور اڈیالہ جیل منتقلی کی استدعا کر رکھی ہے، اور اس پر فیصلہ محفوظ تھا۔ بعض اب یہ ذرائع کی خبر ہے، بعض قانونی نکات کی مزید وضاحت کے لیے عدالت نے کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس میں ایسی کون سی کوئی مسئلہ فیض غورت ہے کہ ایک سمپل سی درخواست ہے، آپ کے جو جیل رولز ہیں اور جیل مینول ہیں اور پھر جو ہائی کورٹ کے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈر ٹرائل ہوگا اسلام آباد کا وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ جب یہ سارا کچھ لکھا پڑا ہوا ہے اور وہ سزا یافتہ بطور سزا یافتہ اب جیل میں نہیں ہیں، وہ بطور انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تو حضور والا 11 دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اب اگر سماعت 25 کو ہوتی ہے تو 15 دن ہو جائیں گے، 15 دن کے بعد آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے کہ محفوظ فیصلے کے بعد بھی 15 دن کے بعد کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 25 جو ستمبر ہے اس سماعت والے دن ہی فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 9 مقدمات میں درخواست ضمانتیں، جو عبوری درخواست ضمانتیں عدم پیروی خارج ہوئی تھیں اسلام آباد میں، اس میں 3 دہشت گردی کے مقدمات تھے اور 6 پینل کوڈ کے تحت سیشن عدالتوں کے کیسز تھے۔ ان 9 مقدمات میں عدم پیروی ضمانتیں خارج ہونے کے فیصلے کو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ عامر فاروق اور طارق جہانگیری یہ 2 رکنی بینچ تھا جنہوں نے 2 دن پہلے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے ان 9 درخواست ضمانتوں پر، وہ وہاں فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ 7 ضمانت کی درخواستیں، عبوری ضمانت کی درخواستیں جو خارج ہوئی تھیں عمران خان کی 11 اگست کو 2023 کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 7 مقدمات میں عدم پیروی ضمانت خارج کر دی تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس اسجد جوید گھرال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ سماعت ہوئی تھی، اس دن سلمان صفدر صاحب موجود نہیں تھے اور اس وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی تھی اور عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ اب آ کے دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کروایا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو کاز لسٹ جاری کی ہے اس کے مطابق 28 ستمبر کو 2 رکنی بینچ عمران خان کی ان 7 مقدمات میں عدم پیروی کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف جو ضمانت ہے اس پر سماعت کرے گی عدالت۔
اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جسٹس اجے جاوید گرال صاحب سے بڑی امید ہے، یہ 2 رکنی بینچ ہے اور یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا، اور 7 مقدمات میں جو عمران خان کی ضمانت ہے، اگر یہاں 7 مقدمات میں ضمانت لاہور سے مل جاتی ہے، 11 مقدمات میں ضمانت اسلام آباد سے 9 مقدمات میں ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل جاتی ہے، تو اس کے بعد کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کیسے سارے معاملے کو دیکھتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ زرداری کیس میں اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ موجود تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو یہ لگتا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر لے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں 28 ستمبر کے لیے سماعت مقرر ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 28 تک ضمانت کے اتنی لمبے فیصلے محفوظ، اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ سنایا جاتا ہے یا نہیں سنایا جاتا، اور اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، جو سائفر مقدمے میں عمران خان کی درخواست ضمانت ہے، اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جو اہم ضمانت ہے جس میں عمران خان اس وقت گرفتار ہیں، سائفر مقدمے کے خلاف جو درخواست ہے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء صرف ایک ہاتھ باندھ کے التجا کرتے رہتے ہیں آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے کہ آپ ڈیسائیڈ فرما دیں، خارج فرما دیں نا، آپ کے پاس اختیار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جی کہ عمران خان بہت بڑا گناہ گار آدمی ہے، تو ان کی درخواستیں نہیں بنتی یا ان کو کوئی ریلیف نہیں بنتا، وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بہت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے، کر دیں خارج، لیکن ان کو ڈیسائیڈ فرما دیں تاکہ جو بھی ایگریوڈ ہوگا اس کے پاس اگلی ریمیڈی سپریم کورٹ جانے والی تو ہوگی۔ اب تو وہاں عمر عطا بندیال بھی نہیں بیٹھے کہ اس بات کی ٹینشن ہو کہ جی وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا اور اس وجہ سے چیزوں کو پینڈنگ رکھا جائے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق اب 25 ستمبر کے لیے بروز پیر عمران خان کی سائفر مقدمے میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ لاسٹ منڈے اس پر پہلی سماعت ہوئی تھی، اور عدالت نے پورے 1 ہفتے کی تاریخ دے کے 25 ستمبر کے لیے سماعت مقرر کی تھی، اور پھر بھی خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنریبل جو بینچ ہے، جیسے عمران خان کی وہ درخواست جس میں کویشمنٹ مانگی گئی ہے کہ سائفر مقدمہ کو خارج کیا جائے، وہ لگنی تھی منگل والے دن، منگل جو یہ پچھلا منگل گزرا ہے اس دن لگنی تھی، اس دن سماعت نہیں ہوئی، اور اس دن کاز لسٹ سے اچانک کیس ڈی لسٹ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا لسٹ میں سے، اور وہ آج تک دوبارہ نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ چونکہ وہ ہو جائے گی تو پھر تو کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ عدالت اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے، اور 25 ستمبر کو عمران خان کو ان مقدمات میں 9 مقدمات میں فیصلہ محفوظ ہے ضمانتوں کا، اور 28 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانتوں پر جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔